बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ बलूचिस्तान राइटर्स गिल्ड के चेयरमैन और मुसन्निफ अदीब कॉलम नवीस शेख फरीद मौजूद हैं और आज उनसे इंटरव्यू है। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ अपनी करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। सबसे पहले तो शेख फरीद साहब अपने हालात ज़िंदगी के बारे में बताइए कि ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शबीर इब्ने आदिल साहब, आपकी मोहब्बतें हैं। आपने हमें याद किया और हमें कुछ कहने का मौका फराहम किया। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दे। एक बार फिर शुक्रिया के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी का एक अच्छा खासा सफ़र कट चुका है और कुछ बाकी है। दुआ है अल्लाह ताला इसको मस्बत अंदाज में, फाल अंदाज में और कारगर अंदाज में गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इस उम्र को लोगों के लिए खुशियों और मुसर्रतों का बायस बनाए। थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है, इस ज़िंदगी में चाहता ये हूँ कि नेक नामी से गुजर जाए और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस्लाही काम करें, अदबी काम करें, इल्मी काम करें, इल्म के लिए कुछ कर जाएं, कुछ नाम हो जाए। छोटी सी ख्वाहिश है। सवाल ये है कि इब्तिदा कैसे हुई। ये हम कोलपुर एक छोटा सा हिल स्टेशन है। कोयटा से कराची की तरफ अगर सफ़र किया जाए तो एक छोटा सा स्टेशन 25 किलोमीटर की मुसाफत पर आता है, कोलपुर। ये दर्रा बोलान का दहाना भी कहलाता है, दरवाज़ा भी कहलाता है। और इसमें एंट्री के लिए एक सुरंग है, टनल। ऊपर से ट्रैफिक है और नीचे से रेल गाड़ी। तो बहुत खूबसूरत जगह है कोलपुर। पहाड़ के दामन में रेलवे स्टेशन है और फिर नशेबी इलाके में कुछ बस्ती है। फिर मशरिक की तरफ अगर जाएं तो फिर सीढ़ियों से हम सड़क पर आते हैं। सीमेंटेड सीढ़ियां बनी हुई हैं, फिर पहाड़ है और ये पहाड़ में घिरा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ मेरी पैदाइश 20 मार्च 1963 को हुई। इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की। यहाँ पर खेल और तफरी का कोई सामान नहीं था। हमारे अब्बा जी को अल्लाह मुग़फ़िरत फरमाए पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, तो बहुत से रिसाइल और अखबारात हमें कोलपुर में मुहैया हो जाते थे। कोयटा से आते थे तो वही पढ़ने का शौक था। पहली कहानी मैंने नौनहाल कराची के लिए लिखी, शरारत। तो इस पर मुझे 8 आने, उस वक्त के 8 आने मुझे इनाम मिला, अब्बा के एक दोस्त ने मुझे दिया। तो ये रेलवे स्टेशन हमारी वाहिद प्ले ग्राउंड भी था, तफरी भी थी। जब ट्रेनें यहाँ से गुजर जाती थी तो हम इस प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ अपना खेलते थे। तो मेरे ख्याल में KG1 या 2 का तालिब इल्म था। यानी अब अभी मैंने शुरू किया था अलिफ बे लिखना। तो एक माल बरदार गाड़ी गुजरी तो उसके ऊपर एक लफ्ज लिखा था। मैंने अपने भाई से पूछा ये क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान लिखा है। पे अलिफ पा काफ सीन ते अलिफ नून, पाकिस्तान। तो वो लफ्ज मुझे इतना खूबसूरत लगा, तो मैंने वो पहला लफ्ज जो लिखना सीखा वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के लफ्ज से मेरी इब्तिदा हुई लिखने की। और फिर मैंने पाकिस्तान, यानी कहने का मकसद ये कि जो मैंने पहला लफ्ज लिखा वो अपने नाम के बाद फरीदुल्लाह, मेरा सरकारी नाम, पैदाइशी नाम जो माँ बाप ने रखा वो फरीदुल्लाह था। फरीदुल्लाह के बाद जो मैंने पहला लफ्ज लिखा अपनी कापी पर या तख्ती पर तो वो पाकिस्तान था। तो इब्तिदा मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना लिखने का आगाज लफ्ज पाकिस्तान से किया और ये पाकिस्तान की मोहब्बत थी, पाकिस्तान की चाहत थी, वो अब तक बरकरार है। हमारे वालिदैन ने, अब्बा अम्मा अहमदाबाद से सीधा पाकिस्तान आए और तनहा आए। यानी वो बताते हैं कि 1948 में जब वो आए तो एक 6 माह का एक बच्चा, जो हमारे बड़े भाई थे हबीबुल्लाह मरहूम, वो थे और ये 2 मियाँ बीवी थे। तनहा बगैर माल और असबाब के वो पाकिस्तान आए, सिर्फ इस नजरिए से कि एक इस्लामी मुमलिकत होगी, इस्लाम का बोलबाला होगा,
اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، امن و انصاف ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، اخوت ہوگی، مساوات ہوگا، ایثار ہوگا، ہمدردی ہوگی، اس سوچ کو لے کے وہ پاکستان ہے. یہی سوچ اب تک ہمارے ذہن میں ہے. ہماری اب بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک نہ ایک دن امن اور سلامتی کا دورہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ میری ابتدا تھی. اس کے بعد میں نے چھوٹی کہانیاں نظمیں شروع کی لکھنا، اور میری پہلی کہانی روزنامہ مشرق میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ رہا اور بہت سے اساتذہ کرام سے مستفید ہونے کا موقع ملا، ان سے فیض حاصل کیا، اور آج میں 5 کتابوں کا مصنف ہوں. بلوچستان رائٹر گلڈ بر کی میں نے بنیاد رکھی، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ نام نہاد جو شعراء اور کرام ہیں ان کے مقابلے میں میری یہ تنظیم تھی. میں نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جو کسی نہ کسی حوالے سے پس منظر میں تھے، حالانکہ وہ اچھے ادیب تھے، اچھے شاعر تھے، اچھے لکھنے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ بیک گراؤنڈ میں رہے، پس منظر میں رہے، انہیں آگے آنے کا موقع نہ ملا. میں نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا اور یہ تنظیم کی بنیاد رکھی. الحمدللہ اس وقت بلوچستان رائٹر گلڈ بر کے 34 سے زائد شہروں میں تنظیم شاخیں قائم ہے، اور ہم علم و ادب کا کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے 34 علاقوں میں 34 سے زائد شہروں میں، پنجگور، اچھا تربت، نوشکی، مستونگ، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار، تو ایسے مختلف شہر ہیں جہاں پر ہماری تنظیمیں کسی نہ کسی حوالے سے کام کر رہی ہیں. برق کی سرگرمیاں کیا کیا ہوتی ہیں کہ مختلف سرگرمیاں کچھ روشنی ڈالیے گا؟ جی میں عرض کروں کہ پہلا مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ نوجوانوں کو پروموٹ کیا جائے، اور سب سے بڑا جو مقصد تھا بچوں کے ادب کے حوالے سے کام کیا جائے، کیونکہ میں خود بچوں کے ادب سے ہی آگے آیا ہوں. میرا ایک نام جو تھا جس حوالے سے میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہوتی ہے. تو کیونکہ میں نے بچوں کے ادب ہی سے اپنا آغاز کیا تھا، پھر ہم نے یہاں پر ایک صفدر حسین سید صاحب ہوتے تھے، بچوں کا اخبار، ہفت روزہ بچوں کا اخبار وہ شائع کرتے تھے، تو اس میں نے باحثیت مدیر کام کیا اور اپنی کہانیاں لکھی، اور پھر اسی کے ناطے ہم نے اسلام آباد دعویٰ اکیڈمی اور بچوں کے حوالے سے جو سیمینار ہوتے رہے اس میں اٹینڈ کرتا. تو بلوچستان رائٹر گلڈ بر کا یہ تھا کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہم نے کام کرنا تھا، بچوں کے لیے جو لکھ رہے تھے ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا. اور اب بھی ہمارا مقصد یہ ہے. ڈاکٹر انعام الحق کوثر مرحوم نے جو اپنی کتاب لکھی بلوچستان میں نونہالوں کا ادب، اس میں ہمارا تفصیلی ذکر ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر افتخار کھوکھر صاحب نے جو روشنی کا سفر تخلیق کی ہے، اس میں کم و بیش 19 جگہ بلوچستان رائٹر گلڈ بر کا حوالہ ہے. تو بچوں کے ادب کو پروموٹ کرنا ہے، بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دینا ہے، ان کی نگارشات، ان کی ادبی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے. اور اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر ادبی نشست کر لی، مشاعرہ کر لیا، کوئی باہر سے مہمان شاعر آ گیا اس کے اعزاز میں تقریب کر لی، یہ چھوٹے کام ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، ہم اپنی پاکٹ منی سے کام کرتے ہیں، اپنے جیب خرچ اس کو خرچ کرتے ہیں. تو نہ ہم نے آج تک کسی سے کشکول کسی کے سامنے رکھا ہے، اور نہ یہ ہم چاہتے ہیں. تو اپنے طور پر ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اپنے کام سے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ علم و ادب کے پروموشن کے لیے بلوچستان میں اتنے بڑے پیمانے کے کام ہو رہا ہے. یہ بھی ایک خبر کہہ دیجیے، یا بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ برق کے نام سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ برق کے زیر اہتمام ادبی سرگرمیوں میں یا ادبی محافل کس کس قسم کی ہوتی ہے مشاعروں کے ساتھ ساتھ؟ جی ہم نے ابھی پچھلے سال ایک ادبی کانفرنس کی تھی بلوچی اکیڈمی میں،
اور ہم نے 22 یہاں کے جو اہل قلم تھے انہیں ایوارڈ دیا، آفاقی ایوارڈ دیا آفاقی نام سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں سید سخاوت الوری، ان کے تعاون سے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا۔ وہ خود سینئر صحافی اور ادیب ہیں، ان کی ایک کتاب خطراؤ کے نام سے ابھی حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے، تو انہوں نے ہم سے تعاون کیا، یہ ایوارڈ انہوں نے دیے۔ انہوں نے اپنے کراچی میں آفاقی تھنکر فورم کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایوارڈ دیتے ہیں، آپ یہ تقریب منعقد کریں، تو ہم نے ادبی کانفرنس رکھی تھی کوئٹہ میں، 22 لوگوں کو ہم نے ایوارڈ دیے، اور کم از کم 25 ہم نے یادگار شیٹیں دی ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان رائٹر گلڈ کے زیر اہتمام 3 کتابیں ہم نے شائع کی ہیں، حرف تابہ مضامین کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے طور پر تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک کثیر السان صوبہ ہے، اس کی آبادی بہت منتشر ہے، فاصلاتی نظام یہاں پر بڑا مشکل اور دقت آمیز ہے، لوگوں سے رابطے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ علم و ادب کی خدمت کی جائے، اور اسی حوالے سے ہم اپنے طور پر چھوٹے پیمانے پر جو باہر سے جتنے بھی شعراء کرام یا ادیب یا ہمارے دوست آتے ہیں، ہم ان کے اعزاز میں ایک اعزازی تقریب منعقد کرتے ہیں، اور اعزازی نشست ان کے لیے رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہے۔ اگر میں کوئٹہ ہوں تو میرے اعزاز میں کوئی تقریب ہوگی؟ جی اگر جی، میں دوبارہ فرمائیے گا شبیر صاحب میں نے آپ کا کہا کہ سوال۔ میں نے کہا اگر میں کوئٹہ ہوں تو میرے اعزاز میں کوئی تقریب موسٹ ہوگی؟ ویلکم، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ٹھیک ہے، ہم مذاق آپ کی تھا کہ مہربانی کریں گے، بڑی ٹھیک ہے، محبت آپ کی ہوگی۔ مذاق کی بات تھی، لیکن یہ کہنا تھا کہ کیا اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کی ترویج کا کام بھی کرتی ہے پر، یا صرف اردو میں کام کرتی ہے؟ بات یہ جی، ہے علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے بھی کوششیں یا علاقائی صرف؟ زبانوں ہمارا جی جی جی، میں سمجھ گیا آپ کی بات، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ بلوچستان میں علاقائی ادب کے حوالے سے تو کاغذی کاروائی تو بہت ہو رہی ہے، فائنلی بڑی کام ہو رہا ہے، بلوچی اکیڈمی بھی ہے، پشتو اکیڈمی بھی ہے، اور پھر بلوچی براوی اکیڈمی بھی ہے، لیکن جب بھی بات ہوتی ہے تو بلوچستان کے حوالے سے صرف بلوچیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بلوچی ادب، بلوچی شاعری، بلوچی ادبا، بلوچی شعراء کرام، لیکن یہاں پر ایک بڑی زبان براوی بھی ہے، اور پشتو بھی بولنے والے ہیں۔ پشتو کو وہ لوگ KPK سے جوڑتے ہیں، اور بلوچی کو بلوچستان سے جوڑتے ہیں، اس میں جو ہے ایک بڑی زبان براوی زبان بولنے والے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی شعبہ علم و ادب کے حوالے سے یا علاقائی ادب کے حوالے سے پرموٹ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں بھی موقع دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم جب بھی مشاعرہ کرتے ہیں، یہ بات میں بڑے وثوق سے اور بڑے فخریہ انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی مشاعرہ رکھتے ہیں تو ہم اس کو بین اللسانی کا نام دیتے ہیں، اس میں براوی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، پنجابی اور ہزارگی زبان جو ہے اس کے شعراء کرام بھی آتے ہیں، اور ہمیں یہ بڑی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے مشاعرے میں جب بھی ہم کرتے ہیں تو یہ احباب تشریف لاتے ہیں اور ہماری عزت افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ ان سب کو قلم میں زور قلم مزید بڑھائے، ان کی تحریروں میں نکھار پیدا کرے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور یوٹیوب پہ بھی چینل ہے آپ کا؟ یوٹیوب پہ چینل ہے آپ کا؟ جی، یوٹیوب پہ ہم نے پاک بولان PB کوئٹہ کے نام سے بنایا ہے، جہاں پر ہم یہ سرگرمیاں لوڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہے ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور آگے قدم بڑھاتے رہیں گے، اور آپ جیسے دوستوں کا احباب کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہم چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ جی جی علم و ادب کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے، علم کی اور جی جی کتاب کی، چاہے زمانے جی کوئی بھی جی جی دنیا میں کتنی بھی زبانیں ہوں، لیکن علم اور کتاب کی اہمیت رہی ہے۔ آپ کے
اس بارے میں کیا خیالات ہیں اور کیا کہنا چاہیے؟ جی جی جی، بہت اچھا سوال شبیر عادل صاحب آپ نے کیا کہ کتاب جو ہے، کتاب کی اہمیت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ کتاب کی اہمیت اسی طرح ہے کہ آپ ایک دعوت کا اہتمام کریں اور اس میں آپ جو ہے بغیر نمک کے وہ تمام ڈشیں بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو مہمان ہوگا وہ پسند نہیں کرے گا۔ تو کتاب جو ہے اس کی اہمیت اتنی ہے جیسے کہ درخت ہے اور اس میں پتے ہیں، اگر پتے نہیں ہیں تو وہ درخت، ہم اس کو درخت نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی پودے میں پھول نہیں ہے تو وہ پودا بے معنی ہمارے لیے۔ تو کتاب پھول بھی ہے، کتاب سبزہ بھی ہے، کتاب ہریالی بھی ہے، کتاب امید بھی ہے، کتاب روشنی بھی ہے، کتاب زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ لازم و مظلوم ہے۔ تو کتاب کے بغیر، حالانکہ آج کل یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہر چیز جو ہے بس آپ کو ایک کلک پر مل سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ دنیا ایک کر دیں، لیکن کتاب اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی شیلف پر رکھی ہوئی ہے، آپ کی الماری میں رکھی ہوئی ہے، تو آپ سمجھیے آپ غنی ہیں۔ اچھا، میں اس موقع سے ایک اور تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی عرض کرتا ہوں، کتاب کے حوالے سے بات ہے کہ ہم نے بلوچستان میں مطالعہ بینی کو فروغ دینے کے لیے، نوجوان لوگوں کو پڑھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے بارک دارالمطالعہ کا اہتمام کر رکھا ہے۔ آپ جیسے دوستوں کی ہمیں کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، وہ ہمیں عنایت فرماتے ہیں، تو ہم نے ایک گوشہ بنایا ہوا ہے جہاں پر بچوں، خاص کر نوجوانوں کو، اور خاص کر کوئٹہ کے وہ لوگ جو علاقائی ادب سے تعلق رکھتے ہیں یا اردو نہیں بول سکتے پڑھ سکتے، ہم نے انہیں اردو کی طرف راغب کیا ہے، انہیں کتاب پرووائڈ کی ہے۔ بارک دارالمطالعہ ایک لائبریری ہے جہاں پر ہم نے بہت سی کتابیں رکھی ہے، اور یہ نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں آپ جیسے اور کئی اور مخیر حضرات ہیں جو کتابیں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ہم نے ایک بارک دارالمطالعہ کے نام سے شعبہ قائم کیا ہے جہاں پر مطالعہ بینی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مطالعے کے بغیر نہ آپ اچھے شاعر بن سکتے ہیں، نہ ادیب بن سکتے ہیں، ایون آپ انسان نہیں بن سکتے۔ اگر آپ میں احترام آدمیت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں انسانیت آپ میں آ جائے، تو آپ کتاب سے دوستی کر لیں۔ کتاب آپ کو راستہ بتائے گی، کتاب آپ کو رہنمائی کرے گی کہ احترام آدمیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اخوت کیا ہے، محبت کیا ہے، زندگی کے کرینے کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ تو یہ کتاب کے بغیر ناممکن ہے۔ اب ایک سوال اور ہے کہ زندگی کے اتنے سرد و گرم دیکھے آپ نے، عمر کا ایک طویل عرصہ گزارا اور بہت سارے تجربات حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی آپ کی نظروں میں کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی، زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر ہے جو گزر رہا ہے، اور موت اس کی منزل ہے۔ موت منزل ہے اور زندگی ایک سفر ہے۔ ہمیں اس سفر کو کارآمد بنانے کے لیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کا سہارا لیا جائے، اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے، خدمت خلق کو شعار بنایا جائے، تو یہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی مختصر سے ایک سرائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں زندگی سفر ہے جو کٹ رہا ہے، تیزی سے کٹ رہا ہے، بہت فاسٹ ایک ٹرین چل رہی ہے، اور ہمارا سفر جاری ہے، اور ہماری منزل وہ آخرت ہے۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس زندگی میں، اس سفر ہی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو آگے ان فیوچر جب آخرت ہوگی، عقبہ میں سوال جو محشر کا میدان جب سجے گا، تو ہم جو لے کے جائیں گے وہ ہمارا کل اثاثہ ہوگا۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آج فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے شیخ فرید صاحب، بلوچستان رائٹرز گروپ کے چیئرمین، جو بلوچستان جیسے وسیع اور اس صوبے میں جو ہمارے ملک کی شان ہے،
علم و ادب کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکت ڈالے اور مزید وسعت حاصل آپ بہت شکریہ۔